बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज से इंशाअल्लाह एक सीरीज जो है हमारे बयानात की हो कि हम एक टॉपिक के तहत बयान सुनते चले जाएं और हम सब इंशाअल्लाह कुछ सीखें। हम इंशाअल्लाह कुरान से ही कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह उसकी बरकतें हासिल करेंगे। कुरान करीम फुरकान हमीद की तो क्या शान है। इंशाअल्लाह आज कुछ कुरान पाक की जो तासीर है, इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में हम कुरान पाक की उन आयतों के बारे में भी जानेंगे जिसमें रब अज़्ज़ व जल ने ईमान वालों से डायरेक्टली बात की है। आपको पता है कुरान में मोर देन 6600 आयात है, मगर 89 आयतें वो हैं अप्रोक्सीमेटली जिसमें अल्लाह करीम ने हम सबसे बराह रास्त बात की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर, ए ईमान वालों कहकर। अल्लाह ने मुझसे और आपसे क्या बात की है, कम से कम वो तो हम जान लें। तो इंशाअल्लाह कुरान की बातें हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम ये आयतें भी कवर करेंगे। तकरीबन कुरान पाक में 100 के करीब वाकयात हैं, स्टोरीज ऑफ कुरान है। हम इंशाअल्लाह वो भी ग्रेजुअली कवर करेंगे। वैसे मैं मशवरा दूंगा, ये बयान तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ने चाहा महीनों चलते रहेंगे और उसमें जाके चीजें जाके कवर होंगी, लेकिन अगर आप वाकई कुरान के एसेंस को लेना चाहते हैं तो इन दो चीजों को पढ़ ले। 89 कुरान की आयतें जिसमें अल्लाह ने डायरेक्टली मुझसे और आपसे बात की है और कुरान के 100 वाकयात। अच्छा, इन दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने हमारे लिए आसान करके कुरान से एक्सट्रैक्ट करके अलग किताबें दे दी है। एक किताब का नाम है ए ईमान वालों, ये किताब भी आप dawatislami.net से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, और एक किताब का नाम है अजाइबुल कुरान गराइबुल कुरान, ये कुरान के वाकयात हैं। ये दोनों किताबें बहुत बड़ी नहीं है। अगर आप रोज आधा घंटा दे दें तो एक आयत पढ़ लें, एक वाकया पढ़ लें, आप एंजॉय भी कर रहे होंगे, कुरान अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे, कुरान का मैसेज डायरेक्टली ले रहे होंगे। हमने आपकी आसानी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों प्रोग्राम, ये दोनों चीजें यूट्यूब पर भी बयान करके हमने डाल दी हैं। अगर उसमें वहां सर्च करना है तो एक प्रोग्राम मदनी चैनल पर हुआ था जिसका नाम है एक किस्सा है कुरान से, जिसमें कुरान के वाकयात हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कुरान के सारे वाकयात मिल जाएंगे। 15 मिनट का एक वाकया होगा, उसका मैसेज आप सुन सकते हैं, बच्चों को बिठा के सुना सकते हैं। और सेकंड हमारा प्रोग्राम था जिसका नाम था अल्लाह का पैगाम मोमिनों के नाम, जिसमें ये ए ईमान वालों आयतें, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। तो बहरहाल अल्लाह करे कि हम कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले बने। आज कुरान कितनी तासीर रखता है, आज जो टॉपिक है कुरान कितना इंपैक्ट डालता है, कुरान क्या कमाल की किताब है, उस बारे में इंशाअल्लाह चंद बातें मैं अर्ज करता हूं। हजरत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। आपने फतेह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया, मदीना मुनव्वरा में रहते थे, वहीं आपने वफात पाई। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने इस्लाम कबूल करने का वाकया बयान करते हैं, कैसे इस्लाम कबूल हुआ उनका। कहते हैं ग़ज़वा बदर में जो गैर मुस्लिम कैद हो गए थे, मैं अहले मक्का की तरफ से उन कैदियों के लिए नेगोशिएशन करने के लिए मदीना मुनव्वरा आया था। जब यहां पहुंचा तो मगरिब का वक्त था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम की आवाज मुबारक मस्जिद के बाहर से सुनाई दे रही थी। नबी पाक सूरह वत्तूर की तिलावत फरमा रहे थे। मैं भी कुरान पाक की तिलावत सुनने लगा। मुसलमान नहीं थे मगर नबी पाक की जबान से कुरान की तिलावत, कहते हैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ और मैं भी तिलावत कुरान सुनने लगा। जबान महबूब खुदा की थी और कलाम रब्बे रहमान का था। बस फिर क्या था, वो कुरान की आयतें दिल में तासीर का तीर बनकर उतरती चली गईं। और जब नबी पाक इस आयत पर पहुंचे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ, बेशक तेरे रब का अजाब जरूर वाक़ होने वाला है, उसे कोई टालने वाला नहीं। इन आयात को सुनकर मेरा दिल ऐसे हो गया जैसे अभी फट जाएगा। मुझे यूं लगा कि मैं कदम भी नहीं उठा सकूंगा, इससे पहले ही मुझ पर अजाब बरस जाएगा। बस मैंने अल्लाह पाक के अजाब से डरकर उसी वक्त ईमान कबूल कर लिया। कुरान अपना इंपैक्ट रखता है, कुरान अपनी तासीर रखता है। बात यह है कि सही पढ़ने वाला हो, अंडरस्टैंड करने वाला हो, दिल की दुनिया बदल देता है। और ऐसे बेशुमार वाकयात हैं। याद रहे कुरान में अजीब तासीर है। ये प्यारा कलाम दिलों को नरम करता है, भटके हुओं को राह हिदायत देता है। इसमें अगले पिछलों की खबरें हैं। ये अल्लाह पाक की मजबूत रस्सी है, ये हिकमत वाला कलाम है। हदीस पाक में है कुरान की बरकत से ख्वाहिशात मिटती हैं, कुरान के अजायबात खत्म नहीं होते। कुरान करीम के मुताबिक कोई बात करे वो सच्चा है, जिसने कुरान पर अमल किया वो सवाब पाएगा। जो कुरान करीम के मुताबिक फैसला करे वो इंसाफ करने वाला होगा, और जो कुरान करीम की तरफ बुलाए जरूर वो सीधी राह की तरफ बुलाने वाला होगा। एक हदीस पाक में फरमाया, जिस तरह अल्लाह पाक अपनी तमाम मखलूक से अफजल है, ऐसे ही अल्लाह पाक का कलाम भी बाकी तमाम कलामों से अफजल वाला है। यानी अल्लाह पाक का जो मर्तबा मखलूक में है सबसे अफजल वाला है। तो कलाम इलाही का जो मर्तबा है वो दुनिया के तमाम कलाम, तमाम किताबों में अफजल आला वो कलाम है। सुभान अल्लाह, वो रब का कलाम है। याद रहे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि कुरान मजीद फुरकान हमीद किस तरह छोटी सी चंद आयतों के जरिए क्या कुछ हमें अता फरमाता है। हजरत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, एक मर्तबा एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। प्यारे आका सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया, इस नए आने वाले शख्स को कुरान करीम सिखाओ। उस सहाबी ने इस शख्स को सूरह ज़िलज़ाल सिखाना शुरू की। जब उन्होंने सूरह ज़िलज़ाल की 7वीं आयत सिखाई तो वो शख्स कहता बस अब मुझे काफी है,
7 آیتیں سیکھنی ہے بہت ہے. ان صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور انہوں نے صرف 7 ہی آیتیں سیکھی ہیں اور کہتے ہیں مجھے کافی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو, اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے. یعنی 7 آیتیں سیکھ کر, کیونکہ آیتیں تو قرآن کی ہر آیت میں خزانہ ہے نا, اس نے دل سے سیکھ لیا, سمجھ لیا, میسج آف قرآن لے لیا, تو 7 آیتیں اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو قرآن ایسا خزانہ ہے, سبحان اللہ. میرے رب کا کلام ہے قرآن, واہ کیا بات پیارے قرآن کی, مصطفیٰ پر ہوا ہے یہ نازل, اس میں ہر شے کا ہے بیان شامل, سب سے افضل کتاب ہے قرآن, واہ کیا بات پیارے قرآن کی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ قرآن دلوں کی دنیا کیسے بدلتا ہے. اللہ کرے میں اور آپ قرآن سے دوستی کر لینا تو توبہ کرنے کے لیے, سدھرنے کے لیے, اللہ کی طرف رجوع لانے کے لیے قرآن کیا کمال کا کردار ادا کرتا ہے. حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوا. اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا, اس کی کنیز بھی تھی. ان کا پلان کچھ اور تھا, برے کام کرنے کا پلان تھا. وہ کہتے جب کشتی آگے بڑھی تو اس مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب نکالو. شراب لائی گئی, وہ مرد کشتی میں بیٹھ کے شراب پینے لگا. اپنی کنیز کو کہا کچھ گانا سناؤ, وہ کنیز جو ہے وہ گانا گانے لگی. تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے دیکھا, ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ یہ گانا گا رہی ہے, آپ کے پاس اس سے اچھی کوئی چیز ہے؟ وہ اللہ والے تھے. انہوں نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا. اب قرآن میں جو ردھم ہے, قرآن میں جو خوبصورتی ہے, قرآن جو دلوں کو امپیکٹ ڈالتا ہے, کیا خوبصورت آیتوں کا انہوں نے انتخاب کیا. انہوں نے قرآن پاک کی سبحان اللہ کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ تکویر. یہ ہلا دیتی ہے سورت, اگر سمجھ کے پڑھے نا بندہ, جس میں کس طرح قیامت کا رب نے بیان کیا. 30ویں پارے میں یہ سورت ہے, آپ نے تلاوت شروع کر دی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا, جو شراب پی رہا تھا وہ فوراً لپ کپی آگ تاری ہوئے رونے لگا. حضرت نے جب یہ آیت تلاوت کی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو وہ کہنے لگا اے کنیز میں تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں, اس شراب کو بہا دو. پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی تم کیا کہتے ہو, کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر, اللہ والے تھے. کیا جواب بھی قرآن سے ہی دیا اور قرآن کی وہ آیت تلاوت کی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. سبحان اللہ. ترجمہ کنز العرفان, بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بس اس شراب پینے والے گانے باجے میں منہمک شخص نے جب یہ سنا کہ رب توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے, محبت فرماتا ہے, چلتی کشتی میں اس بندے نے اللہ سے توبہ کر لی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن اس طرح دلوں پر اثر ڈالتا ہے. یاد رہے قرآن کا ایک نام حکمت بھی ہے, یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے حکمت و دانائی ملتی ہے. قرآن کریم کا ایک نام صراط مستقیم ہے, یعنی وہ کتاب ہے جو بھولے بھٹکوں کو سیدھے رستے کا مسافر بناتی ہے. قرآن کریم کا ایک نام نور ہے, یعنی وہ عظیم کتاب ہے جو نور بانٹتی اور دلوں کو روشن کرتی ہے. ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ, ان کا گھر جو ہے وہ رات بھر چمکتا رہتا تھا, روشن رہتا تھا. آج کل تو ہمارے گھروں میں لائٹیں ہوتی ہیں, اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں ہوتی تھی. لوگ رات کو چراغ بند کر دیتے تھے کیونکہ رات کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ حضرت ثابت بن قیس کا گھر کیوں چمکتا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے, حضور رات بھر ثابت بن قیس کا گھر جگمگاتا ہے. اچھا صحابہ بھی کمال کے تھے نا, whenever they want to ask something any unusual thing, وہ کہیں اور نہیں جاتے تھے, وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے. ان کو پتا تھا یہاں سے بڑا پیارا جواب مل جائے گا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یقیناً ثابت بن قیس رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے. صحابہ گئے, جا کر پوچھا, ثابت بن قیس نے کہا کہ ہاں میں واقعی گھر میں رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں. یہ ہے قرآن, یہ ہے قرآن کا نور. سبحان اللہ. چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم, چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم, ہے روشنی کی خواہش قرآن پڑھ کے دیکھو. تو قرآن پاک کی کیا بات ہے. اب قرآن پاک جہاں طبیعتوں پر اثر ڈالتا ہے, انسان کی کیفیتوں پر اثر ڈالتا ہے, وہ قرآن کریم امراض کو بھی دور کرتا ہے. جی ہاں, قرآن کریم باطنی امراض کو بھی دلوں کے صاف کرتا ہے, جسمانی امراض کو بھی کیسے دور کرتا ہے. ذرا سنیے گا, قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. ترجمہ کنز العرفان, اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا آ گئی. مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت کے تحت فرماتے ہیں قرآن کریم رب کی طرف سے بندوں کی روحانی پرورش کا ذریعہ ہے. دل کی بیماریاں جو ان پٹ ہوتا ہے, دل کی جو باطنی بیماریاں ہیں, فرمایا
جہالت، شک، شرک، نفاق، برے عقیدے، برے اخلاق، حسد، کینہ، ہوس، دنیا کی حرص، عداوت، یہ تمام گناہ جو ہیں ان سے قرآن کریم ان سب کی اصلاح کرنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور دل سے پڑھیں، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کیسے امپیکٹ ڈالتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیں، اللہ ان توبہ کرنے والوں کے صدقے ہمیں بھی سچی توبہ عطا فرمائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، ایک عبادت گزار بزرگ تھے، 40 سال تک بر اعظم افریقہ کا بڑا مشہور ملک سوڈان، وہاں ایک غار میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں اس غار میں تھا تو ایک شخص اس غار میں آ گیا اور اس کے پاس کھانا بھی تھا، شراب بھی تھی۔ وہ آ کر بیٹھ گیا، اس نے مجھے دیکھا نہیں، میں اسے نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس نے شراب پینا جب جیسے شروع کی، برتن اٹھایا تو میں نے اونچی آواز میں قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی۔ یہ آیت جو ہے نا کئی لوگوں کی توبہ کا سبب بنی ہے، بڑے بڑے بزرگ جو ہیں جو بدلے ہیں، جو ان کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، وہ یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے۔ کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس آیت کو مزید اس کے واقعات بیان کروں گا۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اس شرابی کے سامنے غار میں بیٹھ کے قرآن کی آیت پڑھی۔ اس آیت کا ترجمہ بھی سنیے گا۔ آیت کیا ہے؟ پارہ 27 ہے، سورہ حدید، آیت نمبر 16۔ اللہ فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ قرآن نے گویا ہلایا ہے، جھنجھوڑا ہے۔ اب اس زمانے کے لوگ تو عربی سمجھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے وہ آیت پڑھی تو نوجوان رک گیا، شراب پینے سے دائیں بائیں دیکھا، اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی دوبارہ اس نے برتن شراب کا اٹھایا، میں نے پھر یہ آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ اب کی بار تو جب قرآن کریم اس نے سنا تو اس کے دل میں یہ باتیں تاثیر کا تیر بن کر اتر گئی، ہاتھ سے شراب گر گئی اور کہنے لگا بلا واللہ قد آن، کیوں نہیں، خدا کی قسم کو وقت آ گیا ہے، میرا دل اللہ کی طرف جھک گیا ہے۔ بس یہ کہتا جا رہا تھا، وہ غار سے نکل گیا۔ بزرگ کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ دیکھو اس کی توبہ کیا رنگ لاتی ہے۔ اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، بلا واللہ قد آن، کیوں نہیں، خدا کی قسم توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں اسی کیفیت میں جا رہا تھا کہ بہت بڑا دریا آ گیا، مگر وہ اپنی کیفیت میں تھا، بغیر سوچے سمجھے دریا پر پیر رکھا، مگر میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ دریا کے اوپر سے چلتا ہوا نکل گیا۔ جو تھوڑی دیر پہلے شراب پی رہا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو کون سا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی تاثیر، یہ ہے قرآن کا امپیکٹ۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں برسوں سے قرآن ہے، شاید ہر سال قرآن خوانی کرتے ہیں، پورا ہر سال رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، بٹ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کا ایکسنس، اس کے عطر لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ ورنہ واللہ جس دن آپ قرآن سمجھ کر پڑھنے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے۔ جن کو کچھ قرآن سمجھ آتا ہے نا، جب کبھی امام صاحب تلاوت کر رہے اور کسی ایسی قرآن پاک کی خوبصورت آیت پر پہنچتے ہیں، سورت پر پہنچتے ہیں، جی نہیں چاہتا امام صاحب رکوع میں جائیں، جی چاہتا یہ اور پڑھتے رہیں، اللہ کی باتیں اور بتاتے رہیں۔ تو میرے پیارے صاحب یہ ہے قرآن اور یہ ہے قرآن کا خزانہ۔ اچھا اب میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ قرآن پاک ہماری باڈی پر کیا امپیکٹ ڈالتا ہے۔ کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے، قرآن میں ہمارے جسمانی شفا کیسی ہے، اب ذرا یہ سنیے گا۔ قرآن پاک میں خود رب فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ پاک کے آخر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الدواء القرآن، یعنی بہترین دوا قرآن کریم ہے۔ قرآن کی مختلف آیتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، جس کو پڑھ کر دم کیا جائے اپنے آپ پر یا مریض پر تو اسے کیسے شفا ملتی ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ، خود نبی پاک علیہ السلام کا معمول کیا تھا، سنیے پیارے آقا علیہ السلام کا یہ معمول کہ صحابہ کرام اور بڑے بڑے اولیاء کرام تقریباً 1450 صدیوں سے امت کے مجربات یعنی تجربہ شدہ کاموں میں ہے کہ قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ السلام معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کیا کرتے تھے۔ تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں روز صبح اپنے گھر سے جب نکلیں یا فجر کی نماز پڑھیں، اول آخر درود پاک سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں۔ اپنے بچوں پر اسکول جانے سے پہلے دم کریں، مدرسے میں جانے سے پہلے دم کریں، یہ گویا ان کا ایک حصار ہے۔ رات کو سوتے وقت یہ عمل کر لیں، یہ خود نبی پاک علیہ السلام کا عمل ہے۔ یہ انشاءاللہ بلاؤں سے مصیبتوں سے آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور یہ بیماریوں کو بھی دور کرے گا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے بچھو کاٹنے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اس مریض کو شفا عطا فرما دی۔ ایک صحابی کے قبیلے میں ایک پاگل شخص تھا جس کو لوگ زنجیروں سے باندھ کر رکھتے تھے، صحابی رسول نے 3 دن صبح شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اسے پاگل پن سے شفا عطا فرمائی۔ اللہ کے کلام میں کمال ہے، ہم کاش اللہ کے کلام سے محبت کریں اور اس کی برکتیں لوٹیں۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیسر روم کے بادشاہ نے خط لکھا، میرے سر میں درد ہے اور دائمی درد ہے، ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ٹوپی بھیج دی۔ اچھا کمال یہ تھا جب وہ ٹوپی پہنتا درد ختم ہو جاتا، جیسی ٹوپی اتارتا درد پھر شروع ہو جاتا۔ اس بادشاہ نے کہا ہے کیا اس ٹوپی میں؟ جب اس ٹوپی کو کھولا گیا تو اس ٹوپی میں ایک کاغذ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔
حضرت عمر نے لکھ کے بھیجا تھا. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ تعویذات جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تعویذات میں اللہ کا نام ہو, اس میں قرآنی آیات ہوں. بعض اوقات ماد اللہ جادو اور اس طرح کی چیزیں اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, مگر قرآنی آیات اللہ کے نام پاکیزہ ناموں سے الحمدللہ بہت برکتیں ملتی ہیں, اور یہ صحابہ کرام اور ہمارے بزرگوں کے طریقے سے ثابت ہے. اب آخر میں چاہوں گا, میں ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی کہ قرآن کریم کی کن کن صورتوں سے کن کن چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے, آپ کے کون سے پرابلم سالو ہو سکتے ہیں, آپ کی کون سی بیماریاں حل ہو سکتی ہیں. گھر میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, ہم بعضوں کا ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی وظیفہ مل جائے, کوئی دم مل جائے, تو ڈائریکٹلی قرآن کریم جو ہے کن کن چیزوں پر انشاءاللہ امپیکٹ ڈالے گا اور آپ کو فائدہ ہوگا. آپ چاہیں تو اسے ریکارڈ کر لیں. اب سنتے ہیں علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں اور اپنے تجربے سے قرآنی صورتوں کی الگ الگ تاثیریں بیان کی ہیں. اب سنتے جائیے. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورۃ الکہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر یعنی پڑھنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ دخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو مرنے کے قریب ہے اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے انشاءاللہ ایمان پر موت نصیب ہوگی. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف, کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی فصلیں ہوتی ہیں, باغ ہوتے ہیں, تو اس کے بارے فرمایا کہ سورہ کاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورۃ الملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورۃ المزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے سنیے, سورۃ المدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. مریض کے پاس سورہ مجادلہ پڑھنے سے درد میں آرام ملے گا. سورہ لیل, مرگی کے دورے پڑھتے ہیں کچھ لوگ, تو سورہ لیل پڑھ کر مرگی کے مریض کے کان میں دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. سورہ رحمان لکھ کر پینا پلی یعنی اسپلین کے مرض میں مفید ہے. سورہ النازعات پڑھنے کی برکت سے جان نکلنے کی تکلیف نہیں ہوتی ہے. سورہ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ الم نشرح جس مال پر پڑھ کر دم کر دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہترین ہوتے ہیں. سورۃ العلق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. بزرگ بیٹھے ہوں گے, جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو سورہ علق پڑھیں تو انشاءاللہ جوڑوں کے درد کا علاج ہے. جو کوئی صبح و شام سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے اللہ کریم اس کی عزت بڑھا دے گا. برس اور یرقان یہ بھی بڑے مرض ہیں. فرمایا سورہ بینہ برس اور یرقان کا اس میں علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم کر دیں, یہ بڑا مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. جس پر قرض ہو غور سے سن لے, سورہ تکاثر 300 بار پڑھ لے تو انشاءاللہ بہت جلد قرض ادا ہو جائے گا. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہوتا ہے. فرمایا کوئی دشمن کا خوف ہو سورہ قریش پڑھے تو اس سے انشاءاللہ جان کی حفاظت ہوتی ہے. اور سبحان اللہ سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن حاسدین اور شیطان سے حفاظت رہتی ہے. قل هو اللہ احد سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے اسے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ ہے میرے رب کا کلام. قرآن سے محبت کیجئے, قرآن سے علاج کیجئے, قرآن سے دوستی کیجئے, قرآن سے دلوں کی کیفیت کو بدلیے. قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن, بہت خوبصورت تفسیر قرآن آپ کو ریکمنڈ کر دیتا ہوں. اس تفسیر قرآن کا نام ہے صراط الجنان. یہ بہت آسان اردو میں موجود ہے. اس کو بھی چاہیں تو dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا مکتبۃ المدینہ سے پرچیز کر لیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ پاک ہمیں نیکیاں کمانے کا جذبہ نصیب فرمائے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے, ایک جمعے کو پڑھے, اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے. اور سبحان اللہ جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں, صدقہ و خیرات کریں, جتنا ہو سکے نیکیاں کریں. ایک بات یاد رکھنی ہے, کوئی عام دن میں گناہ